बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है अल मसीह दज्जाल का फितना, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आने वाला सबसे बड़ा फितना करार दिया है। अहदीस में दज्जाल की निशानियां, इसके दावे और इसके अंजाम के बारे में वाज़िया रहनुमाई मौजूद है, मगर असल सवाल ये है कि क्या हम इस बारे में सही इल्म रखते हैं और अपनी नई नस्ल को आगाह कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम सादा और वाज़िया अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल कौन है, इसका फितना कैसा होगा और एक मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत कैसे कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सैयद नयाब हैदर बुखारी नकवी साहब। तो सैयद नयाब हैदर बुखारी नकवी साहब हमारी खुसूसी दावत पर हमारे पास तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जी नयाब हैदर बुखारी साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि दज्जाल कौन है और इसकी अलामात क्या होंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नहीं है मेरे पास कोई इल्म सिवाय इसके जो अल्लाह ताला तूने मुझे अता फरमाया। बेशक तेरी ज़ात ही इल्म वाली है और हिकमतों वाली है। नवी साहब, मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया। आपका सवाल इंतहाई अहम है। इसके 3 जवाबात हैं। सबसे पहले है इसके दज्जाल का लुग़वी मानी। उसके बाद रिवायात और अहादीस में है दज्जाल अकबर और दज्जाल असगर। तीसरा इसका जवाब है कि मौजूदा निज़ाम में दज्जालियत क्या है। तो सबसे पहले ये है, क़यामत की बड़ी निशानियों में से और वाज़ेह तरीन निशानियों में से एक निशानी दज्जाल की है। अहादीस में तवातुर से मुतवातर तौर पे जिन फितनों से बिलखसूस बचने का हुक्म दिया गया है, कुरान की दीगर निशानियों, क़यामत की दीगर निशानियों में से, उनमें से बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का फितना है। कुर्बे क़यामत में दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो रूए अर्ज़ पे फैलेगा और एक ऐसा फितना होगा जिससे बचना इंतहाई मुश्किल होगा। दज्जाल 40 दिन के अंदर पूरी ज़मीन पर सफ़र करेगा और वो जो 1 साल होगा वो 10 साल के बराबर होगा। जो 1 महीना होगा वो 1 साल के बराबर होगा और जो 1 हफ्ता होगा वो 6 महीनों के बराबर होगा या 1 महीने के बराबर होगा। अला हाज़िल क्यास, उस सिर्फ वो जो वक्त मखसूस पर वो वक्त है वो तवालत इख्तियार करेगा जिस वक्त में दज्जाल मौजूद होगा, उसका इखराज होगा। दज्जाल को आने को ज़हूर नहीं कहा जाएगा, ज़हूर होता है मुबारक हस्तियों का। इसका खुरूज होगा, इसका इखराज होगा। तो इसमें कई नुकात नज़र हैं। जो मुस्तनद है वो ये है कि शाम और फ़लस्तीन और खुरासान, इसके दरमियानी किसी भी जगह से कोई किसी घाटी का जिक्र किया गया है। सबसे पहले हमें दज्जाल की निशानियां बताएं कि उसकी निशानियां क्या होंगी, वो दिखने में कैसा होगा, तो लोग उसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में क्या तफसीलात है। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें थोड़ा सा तफसील से बताएं। जी, अर्ज़ यह है कि कुरान पाक में ये फरमाया गया है, हदीस में ये फरमाया गया है कि आखिर वक्त में फितनों का ज़हूर होगा और बेतहाशा फितने होंगे और इस कदर फितने होंगे कि इंसान उसमें से सही और गलत की पहचान खो बैठेगा। दजल का असल मतलब है कि वो कुछ नज़र आना जो ना होना। मुलम्माकारी, जालसाजी, फ़रेब, तकज़ीब, मुबालगा आराई, किसी कम चीज़ को बढ़ाकर पेश करना या वो चीज़ पेश करना, वो दिखाना जो उसकी हकीकत असल हकीकत ना हो। अब दज्जाल की जो ज़ाहिरी शख्सियत है या उसका जो हुलिया है, उसके बारे में ये फरमाया गया है, ऊंचा कद होगा, भारी भरकम जिस्म होगा, घुंघराले बाल होंगे, सुर्ख व सफ़ेद रंगत होगी, एक आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसे होगी जैसे कोई दाना अंगूर का बाहर लटका हुआ होता है।
اس کے ماتھے پہ واضح طور پہ لکھا ہوگا کاف الف فے رے، 4 الفاظ لکھے ہوں گے، کافر۔ اور وہ صرف ان کو نظر آئے گا، وہ پڑھ سکیں گے جو اہل ایمان ہوں گے اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ، قرآن کریم پہ اور احکامات نبوی و خداوندی پہ کامل اور مستحکم قلبی اور ظاہری باطنی ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ وہ اس نشانی کو پہچانیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ اب دجال کے فتنے کا ظہور کب یہ فتنہ آئے گا اور کہاں پہ یہ ظاہر ہوگا؟ اصل صحیح وقت کے بارے میں نہ قرآن پاک نے نشاندہی کی ہے اور نہ ہی احادیث میں نشاندہی آئی ہے۔ ہاں یہ کہا گیا کہ قرب قیامت، تو قرب قیامت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ہاں اندازتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت دنیا سے سچائی اس قدر اٹھ جائے گی، اس قدر جھوٹ اور ملمہ کاری، دیکھیے سچے لوگوں کے درمیان ایک جھوٹا بندہ آ جائے تو اس کے جھوٹ کو کوئی نہیں مانے گا اور اس کے جھوٹ کا فوراً پردہ چاک ہو جائے گا۔ جھوٹ ہمیشہ تب ہی چلے گا، تب ہی اس جھوٹ کا آپ پرچار کر سکتے ہیں کہ جب جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، دنیا میں جھوٹ پھیل چکا ہو، کاروباری طور پہ، دینی طور پہ، رشتوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ معاشرتی طور پہ جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہو کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہ جائے۔ تو ایسے وقت میں ایک ایسے جھوٹے کا آنا جو جھوٹوں کا سردار ہو تو اس کا فتنہ قابل عمل ہوگا۔ تو اب احادیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آ کے اپنے پاک بازی اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ علاقہ کون سا ہوگا یہ؟ علاقہ خراسان بھی ہے اور فلسطین ہے، شام ہے، اس کے درمیان کا کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو پوری جگہ کو پن پوائنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں واضح طور پہ نہیں فرمایا گیا کہ نشاندہی کر دی گئی ہے خراسان کے علاقے کی۔ ٹھیک ہے جی اب جاری رکھیں۔ جی تو سب سے پہلے یہ بندہ آ کر اپنا گدھے پہ سوار ہوگا اور اس کے گدھے کی جسامت ایسی ہوگی، اب یہ جو روایات اور احادیث کی باتیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کی جسامت لہیم و شہیم بہت زیادہ، حتیٰ کہ اس گدھے کے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، تو اس سے اس کی سواری کی ضخامت اور طوالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اچھا یہ دھوکہ کیسے دے گا لوگوں کو، کس طرح گمراہ کرے گا یہ؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ شخص جو سب سے پہلے آ کے اپنی پاک بازی سے، اپنے کردار سے، جو کہ اس نے صرف ریاکاری کی ہوگی، اس سے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ متاثر کرنے کے بعد مہدیت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور خوف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ 2 بادل ہوں گے، جو روایات میں ہے، احادیث پاک میں ہے۔ ایک طرف آگ کا بادل ہوگا، ایک طرف پانی کی نہر ہوگی۔ اب جو لوگوں کو کہے گا مجھے اپنا رب مانو ورنہ میں تمہیں آگ کا عذاب دوں گا۔ اب جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ پہ مستحکم ایمان رکھنے والے، اس کو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اور وہ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ احادیث پاک میں ہے کہ فتنہ دجال میں کیا صحابہ کرام نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا حضور جب دجال کا فتنہ آئے تو ہم اس سے کیسے دوری اختیار، ہم اس سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرو۔ دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرو۔ تیسرا فرمان عالی شان آپ کا یہ ہوا کہ عام مخلوق سے دوری اختیار کر کے وہ خاص لوگ جو صرف اہل اللہ ہیں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں، ان کی قربت اختیار کرنا۔ تو یہ آپ کو دجال سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اب جو لوگ دجال کو دیکھتے پہچان جائیں گے وہ تو اسے دوری اختیار کر لیں گے، لیکن جو لوگ دجال کو نہیں پہچانیں گے، ظاہری طور پہ باطنی طور پہ بھی نہیں پہچان، جو دجال کی طاقتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، دجال کے پاس 2 طاقتیں ہوں گی، ایک تو آگ سے ڈرائے گا اور دوسرا وہ بارش دے گا۔ نمبر 2 مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ نمبر 3 ایسے واقعات مافوق الفطرت کر کے دکھائے گا جو عام حالات میں، عام واقعات میں، عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ اچھا یہ مردوں کو زندہ کرنے والی بات، یہ ایک ہی دفعہ مردے کو زندہ کرے گا یا بار بار کر سکے گا؟ اس کے بارے میں کیا ہے آپ کے جی نوید صاحب، بات یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا نہیں ہے، یا تو اللہ کی ذات کرتی ہے مردہ زندہ، وہ تو لفظ کن کی مالک ہے،
جو چاہے کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ ہے دجل، یہ ہے جھوٹ، یہ وہ کسی مردوں کو زندہ نہیں کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ہوں گے شیاطین، اس کے ساتھ ہوں گی بد ارواح، اس کے ساتھ ہوں گے اجنہ، وہ جن جو غیر مسلم ہیں، وہ ان مردوں کا روپ اختیار کر کے فریب کاری کے ذریعے دیکھنے والے کو دکھائیں گے کہ یہ تمہارا باپ مرا ہوا زندہ ہو گیا، یا تمہاری ماں مری ہوئی زندہ ہو گئی، یا تمہارا فلاں زندہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ مرے ہوئے ہی ہوں گے، وہ قیامت کے دن یہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن یہ جو کچھ دکھائے گا، اسی چیز کا نام دجل ہے، اسی چیز کا نام فریب کاری ہے۔ تو سائنس بھی آج کل دیکھے تو ہولوگرام کسی کا بھی عکس بن جاتا ہے، تو یہ بھی تو اسی کی شکل نہیں ہے کہیں کہ جیسے ٹیکنالوجی میں انسان کہیں پہ ہوتا ہے تو اس کا عکس کہیں اور پہ نظر آتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہی انسان پھر رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کو جزوی کیا کلی طور پہ درست کہا جا سکتا ہے، اور ایسی ہے۔ انسان کے 3 خواب رہے ہیں ہمیشہ۔ پہلا خواب انسان کا رہا ہے موت پہ قابو پانا، صحیح، انسان امورٹل، لافانی ہونا چاہتا ہے۔ دوسرا خواب ہے انسان کا ٹائم پہ قابو پانا، ٹائم ٹریول، ماضی میں جانا چاہتا ہے، مستقبل میں جانا چاہتا ہے، ماضی کو اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو سٹل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا خواب ہے۔ تیسرا اس کا خواب ہے اپنے آپ کو ٹرانسمٹ کرنا، میٹیریلکلی، یا جس طریقے سے بھی وہ ٹرانسمٹ اپنے آپ کو کرے۔ اب یہ جو ہمارا نشریاتی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک قسم کا اب ٹرانسمیشن ہی ہے، میرا عکس ہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرات میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کر دے، اسی چیز کا نام، اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ صحیح، دجال یعنی کہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی بالکل جی بالکل۔ اور دیکھیے اب ٹیکنالوجی اتنا سفر کر رہی ہے تو کیا ایک عام بندہ جو ہو سکتا ہے گدھا اس کا اشتہاراتی طور پہ استعمال ہو، اس کی سواری مشابہ بیشک گدھے سے ہو، لیکن ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اچھا، دجال کے فتنے سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جی، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، تفصیلاً عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے سید الاستغفار، استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا۔ یہ جو لفظ ہے نا، لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی پناہ گاہ میرے لیے اور نہیں ہے کوئی قوت میرے لیے الا سوائے باللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ جب بندہ صدق دل سے اور زبان سے یہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نادیدہ حصار میں آ جائے گا، حصار رحمت میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد عطا فرماتی ہیں کہ انسان کسی بھی طرح کے شیطانی جال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دیکھیے مخلوقات تو طرح طرح کی ہے نا، میرا کیا خاشا اللہ کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فضل اللہ بعضکم علی بعض، میں نے بعضوں کو بعض سے فضیلت دی ہے۔ پھر احادیث نبی پاک میں بھی ہے کہ کالے کو گورے کو، گورے کو کالے کو، اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل سوائے تقویٰ کے۔ تو جو لوگ تقویٰ میں زیادہ بہتر ہوں گے تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، عام ان لوگوں سے دور رہنا جو تقوی سے کم ہیں اور دنیا میں زیادہ مبتلا ہیں، یہ دجال سے بچاؤ کا باعث ہوگا۔ اچھا، سورۃ الکہف کی آیات دجال سے بچاؤ میں کیوں اہم ہیں؟ عرض یہ ہے کہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فخریہ انداز میں کیا ہے جنہوں نے ظلم کے خلاف، کفر کے خلاف آواز بلند کی، کوشش کی، اور جب اس کو ختم نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس وقت کی شریعت و نبوت کے پر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو اس وقت کے ظالم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا۔ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قطع تعلق کی عام لوگوں سے، جھوٹے لوگوں سے، فریب کار لوگوں سے ضروری ہوگی۔ تو جو اصحاب کہف تھے انہوں نے بھی یہی کام ہی کیا تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر چھوڑے، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے کاروبار، اپنی دنیا، اپنے شہر تک چھوڑا، اور ایک ایسی غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ جب یہ وقت گزر جائے گا، جب اچھی شریعت کا، امن کا وقت آئے گا تو ہم دوبارہ باہر آ جائیں گے۔ تو اصل تو سورہ کہف ہمیں اسی طرح اشارہ کرتی ہے کہ ہم جب ایسا وقت، جب ہم اس پہ قابو نہ پا سکیں
تو امن کے طریقے سے کنارہ کر لینا، خاموش ہو جانا، اس فتنے سے بچ جانا، یہ بھی نیکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا دجال کے خاتمے میں کیا کردار ہوگا؟ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، حتیٰ کہ چلتا چلاتا مدینہ پاک کے پاس آ جائے گا، لیکن بحکم اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ پاک کے مضافات میں کسی دلدلی یا سیم زدہ زمین پر وہاں وہ قیام کرے گا، خیمہ زن ہوگا۔ یعنی کہ پوری دنیا میں وہ سفر کرے گا، صرف مدینہ کی سرزمین میں قدم نہیں رکھے جی، حرمین شریف مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں، ان دو جگہوں میں داخل نہیں ہوئے، یعنی حرم مدینہ اور حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو وہاں آ کے دلدلی زمین ہوگی یا سیلابی یا سیم زدہ زمین ہوگی، وہاں پہ آ کے اب اس میں یہ جو اشارہ کیا گیا ہے، اب آئے اگر مدینہ شریف آپ جائیں تو وہاں سیلابی یا دلدلی جگہ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی حالات، موسم اتنے بدلیں گے، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنا کلائمیٹ چینج ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ سب مصنوعی طور پہ ہو۔ صحیح۔ تو وہاں پہ آگ رکے گا۔ مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس ہوں گے، جس میں جو ثابت قدم لوگ ہوں گے وہ مدینہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ جن کے دل میں نفاق ہوگا یا دل میں اسلام اتنا پکا نہیں ہوگا، وہ ڈر کے مارے میں مدینہ سے نکلیں گے اور آ کر اس دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جو باقی ماندہ لوگ ہوں گے وہ اسے جہاد کریں گے۔ اس جہاد میں انہیں شکست ہوگی، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو شکست ہوگی، 1/3 لوگوں کو، 1/3 بھاگ جائیں گے، 1/3 کو یہ چھوڑ دے گا دوسرے دن جنگ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ جنگ چلتی ہوئی، مختلف پھیلتی ہوئی، یہ ہوتی ہوئی، یہ دوبارہ فلسطین اور اسی جہاں سے اس کا اخراج ہوا تھا اسی علاقے میں واپس پہنچے گی۔ لوگ دوسرے دن جنگ کریں گے، 1/3 لوگوں کو پھر یہ قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ رات ہو جائے گی، شام ہو جائے گی، وہ لوگ پہاڑی، دخان نامی ایک پہاڑی ہوگی، احادیث میں اس کا ذکر ہے، دخان نامی ایک پہاڑی ہوگی، اس کی چوٹی پہ چلے جائیں گے، رات کو وہاں پہ آگ روشن کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے استغفار کریں گے اور مدد مانگیں گے کہ مولا ہمیں اس جھوٹ کے فتنے کے جواب میں مدد عطا فرما۔ پھر کچھ لوگ جو ہوں گے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز، یہ جو مسلمان آپس میں باتیں کریں گے، کہ تمہیں کیا چیز اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ تم اپنے ان مسلمان شہید لوگوں سے جا ملو جن کو پہلے اس دجال نے شہید کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ نئے سرے سے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور وہ یہ سوچیں گے کہ صبح کے دن ہم اس سے بھرپور لڑائی کریں گے۔ تو فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ تشریف لائیں گے، ان مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے، ان کو نماز پڑھائیں گے، ان کو نماز پڑھانے کے بعد انہیں تسلی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس جگہ پہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کا نزول مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں یہ فرمایا گیا ہے، وہاں تشریف لائیں گے۔ تو زیادہ فرمان ان کے ظہور کے بارے میں یہی ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے، ہم رائے کی زنی کر سکتے ہیں، ہم حتمی بات نہیں کر سکتے۔ تو احادیث اور روایت کے مطابق تو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے اس کے مینار پہ آپ کا تشریف لانا فرمایا گیا ہے۔ آپ آگے امامت کریں گے، پڑھائیں گے لوگوں کو نماز اور ان کو تسلی دیں گے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے کے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو ہی دجال آپ کو دیکھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا کو، تو جیسے نمک گھلتا ہے پانی میں ویسے گھلنا شروع ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، کیا آج کے دور کے جو جھوٹ فریب یا ٹیکنالوجی ہے، تو آپ کے نزدیک یہ دجالی فتنے کی نشانی ہو سکتی ہے؟ جی، عرض یہ ہے نوید بھائی، ہر چیز کے 2 پہلو ہیں۔ اس کا استعمال ہے، اس کے استعمال کرنے کی نیت ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، یہ اس ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ہے۔ اب ہم اسی ٹیکنالوجی کو جھوٹ کے لیے، فریب کے لیے، مذہب کے نقصان کے لیے، ملک و ملت کے نقصان کے لیے، اسلام کے نقصان کے لیے، معاشرے کے نقصان کے لیے ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے پیش کریں کہ لوگ ان کو بار بار دیکھ کے زیادہ نہ صحیح کچھ تو اس کا اثر لیں، تو اس کو دجل کہا جائے گا، اس کو فریب کہا جائے گا، اس کو ریاکاری، ملمہ کاری کہا جائے گا۔ تو اصل میں فتنہ یہی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام جب جنگ سے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا غلاموں کو، بھائی اب ہم ایک جہاد اصغر سے آ گئے ہیں، ایک جہاد اکبر درپیش ہے۔ تو غلاموں نے گھبرا کے حضور کیا پھر اس سے کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ اور فرمایا نہیں،
اب ہے جہاد بن نفس. اب ہمیں اپنے نفسوں سے جہاد کرنا ہے. عرض کیا حضور جہاد بن نفس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر سے ان تمام رسموں کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام وسوسوں کو اور بری عادات کو نکال پھینکنا جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنے اور جن کا سرخیل گناہ، جن کا سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، ریاکاری ہے. صحیح. تو نوجوان نسل کو دجالی فتنے سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ نوید بھائی، آپ کے خیال میں میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں جو فرمائیں وہ میرے لیے سر آنکھوں پہ ہوگا. لیکن میری گزارش یہ ہے، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز قرآن سے جڑ جانا. قرآن کریم سے جب تک ہم نہیں جڑیں گے تب تک ہم فلاح نہیں پا سکتے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم آسمان پہ اڑ لیں، ٹیکنالوجی کی معراج پہ چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، جب تک ہم قرآن پاک سے نہیں جڑیں گے ہمیں اصل فلاح اور اصل بھلائی نہیں مل سکتی. دوسری چیز ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. اب فحشاء کیا ہے؟ انسان کی دماغی، ذہنی، قلبی، اندرونی، بیرونی برائیاں، ان تمام چیزوں کو دور کرتی ہے نماز. تیسری چیز اچھی صحبت. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں نہیں قائم کریں، نماز کا مفہوم سمجھیں. جی اس پر انشاءاللہ آپ سے الگ سے پروگرام جی کریں گے کہ انشاءاللہ نماز کے بارے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کو، چاہے ایک آیت ہی روزانہ کیوں نہ ہو، صحیح اس کو لازم قرار دیں اپنے اوپر. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمارا معاشرہ بچے گا اور نوجوان نسل بہترین اصلاح کی جانب جائے گی انشاءاللہ. تو دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن کے قیام کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا اور کیا حدیث ہیں اس کے بارے میں آپ؟ روایات میں اور واقعات میں اور فرمانات اور ارشادات گرامی میں ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مسیح دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر حضرت امام مہدی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوگا. آپ کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، امامت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے. جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب. مختلف نکات نظر ہیں لیکن جو میں نے پڑھا ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، یا جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق. حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور تمام مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی تعداد 313 ہوگی، اصحاب بدر کے مطابق ہوگی، اور کفار سے، پوری دنیا کے کفار سے جہاد کریں گے. اللہ انہیں فتح نصرت عطا فرمائے گا، ان مسلمانوں کو زمین کو عدل سے بھر دیں گے، روئے عرض پہ ایک کافر بھی نہیں رہے گا. یہودی جا بجا چھپتے پھرتے رہے ہوں گے، دنیا میں کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی سوائے ایک ایسے درخت کے. وہ درخت یہودی کے کو پناہ دے گا، اور اسی درخت کی آج کل وہ شجرکاری کر رہے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جیسے ایک ایک نشانی ظاہر ہوتی جائے گی ویسے ویسے قرب قیامت ہو جائے گا. تو ایک دفعہ جب امن قائم ہو جائے گا اس کے بعد فنا ہے اور موت ہے، ہر بندے کو ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہے. حضرت امام مہدی بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو وہی برائیاں جو پہلے کم تھیں یا جن کے خلاف جہاد کیا گیا تھا وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں گی اور بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں گی. وہ آخری زمانہ ہوگا. اس زمانے کے بعد کوئی مصلح نہیں آئے گا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آئے گا، کوئی نصیحت کو ریپیٹ کرنے والا، اسلام کے پیغام کو، نبی پاک کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو بتانے والا پھر نہیں آئے گا. اس کے بعد سور اسرافیل ہی پھونکا جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام پہ کار بند رکھے، دین پہ کار بند رکھے، اور فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے. آمین. تو ہمارے سننے والوں کو آخر میں کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ وہ دجالی فتنوں سے بچے رہیں، وسوسہ ان کے دلوں میں نہ آئے. تو وہ سیدھے راستے میں کوئی ایسا وظیفہ قرآن کا کوئی وظیفہ بتائے. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وسوسہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے غصہ.
غصہ ایک عام چیز ہے اور ہر انسان میں اس کی مختلف مقدار پائی جاتی ہے. معاشرے میں بے چینی اور اسی غصے کا باعث ہے. احادیث کے مطابق غصے سے بچنے کا آسان ترین طریقہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھے. اس کو پڑھنے سے غصہ کم ہوتا ہے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی حیت کو بدل لے، اپنی پوزیشن کو بدل لے، اور ممکن ہو تو پانی پیے اگر موجود ہو. دوسری بات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور کلمہ طیبہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور درود پاک. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ بابرکت رکھتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا سید نیاب حیدر نقوی بخاری صاحب. آج ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو دجال کے بارے میں، اس کے فتنے کے بارے میں کافی انفارمیشن دی ہمیں. ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بچاؤ کا راستہ بھی واضح ہے. مضبوط ایمان، صحیح علم اور اللہ پر کامل بھروسہ. ہمیں خوفزدہ ہونے کی بجائے تیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.